अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों के मामलात को लेकर बातें की जा रही थी कि किस तरीके से इस बार जो विफाक का माली खजाना है वो पूरा किया जाएगा। राना सनाउल्लाह समेत हुकूमत के जो अकाबरीन हैं वो कल से बता रहे थे, सलीम मांडवी वाला जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कि 1200 से 1700 अरब रुपए का मामला है और सूबे उसके ऊपर तैयार हो गए। और राना सनाउल्लाह साहब तो इवन ये कह रहे थे कि मीडिया को सरप्राइज मिलेगा, तबसरे करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास जो कई बार मुलतवी होने के बाद आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने सदारत की और तमाम जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो शरीक थे। सुहेल आफरीदी भी आज उस इजलास में शरीक हुए। मरीम नवाज शरीफ शरीक नहीं थी, उनकी जगह पे पंजाब के सीनियर मिनिस्टर ने उनकी नुमाइंदगी की। इससे हटकर हमने ये आज एक अफसोसनाक जो वाक़या है वो ये देखा कि मुजफ्फराबाद के करीब पाक फ़ौज का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ISPR के मुताबिक जो तमाम सवार अफराद थे वो शहीद हो गए। इन तमाम खबरों से हट के जो तहरीक इंसाफ है उसके इख्तलाफात में एक बार फिर वही इजाफा। इमरान खान की रिहाई फोर्स सुनी थी, अब इमरान खान की रिहाई की तहरीक की बातें हो रही हैं। अब हमने ये देखा कि मुश्ताक गनी और दीगर तमाम अफराद मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए हैं। ये अफराद जो हैं, क्या ये तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ रहे हैं या ये सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं? क्या सुहेल आफरीदी की हुकूमत जो विफाक के साथ तो बैठ रही है, क्या अपना बजट पास करवा सकेगी? आज हमने मुश्ताक गनी साहब को दावत दी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और अब मालूम नहीं उनको नाराज रहनुमा कहना चाहिए या सिर्फ तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहना चाहिए। गनी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि आपको तहरीक इंसाफ का नाराज रहनुमा कहा जाए, तहफ़्फ़ुज़ात वाला रहनुमा कहा जाए, या ये कहा जाए कि इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक है अब उसके नए लीडर के तौर के ऊपर आपको तारुफ करवाया जाए? मुझे सिर्फ तहरीक इंसाफ का मासूम वर्कर कहा जाए। मासूम? हम मासूम लोग हैं, मासूम वर्कर हैं। 1 पॉइंट एजेंडे के लिए हम फाइट कर रहे हैं, हमारा कोई और मतभेद नज़र है ही नहीं है। तो हमें जो लोग नाराज़ कहते हैं, ये मुझे नहीं समझ कि वो क्यों नाराज़ कहते हैं। फिर वो कभी कहते हैं जी नाराज़ ग्रुप को राज़ी करें, हम कहते हैं वो खफा ही नहीं, हमें राज़ी किस लिए आप करते हैं? हम तो आपका हिस्सा हैं, इसी ऐवान का हिस्सा हैं, इसी पार्टी का हिस्सा हैं। ठीक। और हम कोई पार्टी के ख़िलाफ़ भी बात नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान की हुकूमत है सूबे में, हम उसकी हमायत करते हैं बरमला। लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा जिसके ऊपर हम लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए हैं। जब हमने देखा कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई काबिल ज़िक्र कदम नहीं उठाया जा रहा, उनकी मज़लूम बहनें अडाला के आगे हर मंगल सर्दी गर्मी ख़ज़ां बहार बारिश आंधी, हमने बारिशों में भीगते भी देखा, उनको लाठियाँ भी बरसती देखी। हम जाते हैं हर मंगल को हम देखते हैं। आप कितनी बार अडाला गए? मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, एक दफ़ा बीच में से रह जाए तो रह जाए, वरना मैं रेगुलरली जाता हूँ। कितनी बार मेरा सोशल मीडिया, आमतौर पे बहुत सारे MPs भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, कितनी बार आप गिरफ्तार हुए हैं? और अगर पिछले 4-5 बार जो पिछले मंगल हैं उनमें से कितनी बार आप वहाँ पे मौजूद थे? देखें, मैं बीच में एक मंगल जो ईद वाला था और उसके बाद वाला था, ईद वाला तो था ही नहीं, उसमें उन्होंने कहा था कोई नहीं आएगा। उसके बाद वाले पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल था मैं मौजूद था। उसके बाद पहला कल ही आया था। कल आप धरना खत्म होने से पहले वापस चले? नहीं, हम उधर ही थे। उसी आप कितने बजे वहाँ से निकले थे? तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे। लेकिन वो रात को 10:30-11 बजे के आसपास। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये धरना भी तो हम ये कहते हैं कि देखें, नहीं आपके अगर आपने सही धरना लगाना है ना तो हमें फिर वहाँ सिटिंग करें, 10,000 लोग लेके जाना चाहिए। बीबी साहबा यही मैं उस पर आ रहा हूँ। अब्दुल गनी आफरीदी कह रहे थे कि जो इमरान खान की रिहाई की बातें करते हैं, कल इमरान खान की बहनें वहां पर मौजूद थे, लेकिन भाषण देने वाले कल जा चुके थे, ज़ाहिर आप भी उनमें शामिल थे। हमने कोई भाषण नहीं दिए, और गनी आफरीदी साहब हों या कोई और हों, उन्हें कहें आप चीज़ों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि भाई खान की रिहाई के लिए डेट दे दे। क्या ये हम जुर्म कर रहे हैं? खान साहब की बात कर रहे हैं, और साथ हम ये कहते हैं कॉस्मेटिक्स किस्म के या होम्योपैथिक किस्म के एहतजाज ना करें, इफेक्टिव एहतजाज करें। जब जाएँ तो वहाँ पर बैठ जाएँ। अब 10 बंदे या 100 बंदे तो नहीं बैठ सकेंगे। जब अब 10-20 हज़ार 50,000 बंदा जाएंगे तो आप सिटिंग कर सकते हैं। आप कहते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा है आपका? ओनली 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट एजेंडा यूँ लगता है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ आपका एजेंडा है। इमरान खान की रिहाई की जो बात है, सुहेल आफरीदी ना पार्टी के सूबाई सदर हैं, जुनैद अकबर पार्टी के सूबाई सदर हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकरम राजा हैं। ये फैसला तो उन्होंने करना है। आपका यूँ लग रहा है कि आपको सुहेल आफरीदी का या तो चेहरा नहीं पसंद या सुहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं पसंद। बात यह है कि हमारा वज़ीर आला या सूबे में बड़ा कौन है? सुहेल आफरीदी है। ठीक है। दूसरा कौन है? जुनैद अकबर है। ठीक है। और मरकज़ में ये लोग हैं, बैरिस्टर साहब।
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ان سے بات کریں، کیونکہ خان صاحب کا بہت زیادہ اعتماد ہے سہیل افریدی صاحب کے اوپر، اور پورے کارکنوں کا بھی بڑا توجہ تھی سہیل افریدی کے صاحب کی طرف. پھر انہوں نے شروع میں آ کے بہت اچھی موو بھی بنائی، اسٹریٹ موومنٹ بنائی، دوسرے شہروں میں گئے. تو یہ خیال تھا کہ یہ اب اس کے بعد گرج کریں گے، پنجاب کی طرف آئیں گے یا ڈیالہ کی طرف آئیں گے یا ڈی چوک یا جدھر بھی. لیکن ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اختیار تو ان کے لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. ہم نے یہ کہا کہ ان کے پاس جو اختیار ہے، خان صاحب نے کبھی اپنی رہائی کی تاریخ کا اعلان نہیں کرنا کہ میرے لیے آپ موومنٹ چلاؤ. انہوں نے ان کو اختیار یہ دیا کہ باقی جتنے معاملات ہیں ان پہ آپ کنسنسس کر کے تحریک چلائیں کہ اس گورنمنٹ کا قبلہ فیڈرل گورنمنٹ کا درست ہو سکے. اب خان کی رہائی کے لیے کون بات کرے گا؟ ہم بات کیا نہ کریں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، ایک آنکھ ضائع ہوگی. اس میں ایک مسئلہ ہے. آپ ابھی تک جب کل آپ اڈیالہ جیل کے باہر گئے تھے، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ 10,000 بندہ لے کر آ جائیں، یہاں مجمع لگائیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں جی کوئی کاسمیٹک قسم کے نہیں ہونے چاہیے. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 30-35 لوگ آپ لوگ ہیں. 30-35 ہزار لوگ جو ہیں، اگر 500 بندہ بھی لائے تو اس کا مطلب ہے 15-17 ہزار بندہ آ سکتا ہے، یا 1,000 لائے تو 30-35 ہزار لا سکتا ہے. آپ کو سہیل افریدی نے روکا ہے کہ آپ لوگ باہر نہ لے کر آئیں، آپ وہاں پر بڑا اجتماع نہ کریں، بڑا اکٹھ نہ کریں؟ آپ کیوں نہیں لے کر آتے؟ کیا ہم نے سہیل افریدی کو روکا ہوا ہے کہ آپ اعلان نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ 2, 5, 10 بندوں کی وجہ سے اتنی بڑی تحریک نہیں بنتی. تحریک آرگنائزیشن کے ساتھ بنتی ہے، اور آرگنائزیشن یہ لوگ ہیں سارے جن کے میں نے نام لے لیے ہیں. یہ سارے ساتھ جوڑ کے بیٹھے اور یہ ایک ڈیٹ دے دیں کہ یہ فیصلہ کریں. یہ مطالبہ بیرسٹر گوہر سے کیوں نہیں کرتے، جنید اکبر سے کیوں نہیں کرتے، جو پارٹی کے سربراہ ہیں؟ سہیل افریدی تحریک انصاف کا حصہ ہے. ہم نے لیٹر کس کو لکھا ہے؟ ہم نے بیرسٹر گور کو لکھا ہے. ہم نے لیٹر بیرسٹر گور کو لکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں. ابھی بیٹھے نہیں ہیں لیکن وہ بیٹھیں گے. تو یہ تو ہم سہیل افریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ اگر وہ یہ سپورٹ والا بڑا زبردست آپ نے کہا ہے. بجٹ آ رہا ہے، میں نے فضل الہی صاحب کی گفتگو سنی، ادریس خٹک صاحب کی گفتگو سنی، آپ کی بھی سنی. آپ کی گورنمنٹ ہے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے نا، سہیل افریدی کی گورنمنٹ نہیں ہے، عمران خان کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. بجٹ ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، ذرا گورنمنٹ نے بجٹ پاس کروانا ہے. بجٹ میں سہیل افریدی کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اب یہ ہمیں اپنے سے کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں جبکہ ہم الگ نہیں ہیں. ان کے منسٹر شفیع اللہ جان صاحب کی آپ گفتگو سنیں. ہم نے ابھی تک کسی کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی، نہ ہم کرنے کو تیار ہیں، نہ کسی منسٹر کے خلاف، نہ سی ایم کے خلاف. ایک ہی پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ہمیں اٹیک کرنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہم کوئی الگ مخلوق ہیں، بجائے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. بات کیا کرنی ہے کہ بیٹھ کے اتنی بات کیا نہیں ہو سکتی کہ یہ ٹھیک ہے بجٹ ختم ہو جائے تو ہم اس کے بعد ڈیٹ دیتے ہیں خان کے لیے، کوئی انکار تو وہ بھی نہیں کر سکتے اس بات سے. بالکل صحیح بات. تو یہ کتنا کوئی مشکل کام ہے. تو بجٹ پہ یہ اس میں اس کا رخ ہی بدل دیتے ہیں شفیع جان صاحب. کبھی کہتے ہیں میں ان پہ صوبے کی زمین تنگ کر دوں گا، کبھی ہمارے اوپر یہ ہوتے کون ہیں صوبے کی زمین تنگ کرنے والے؟ یہ ہم نے کہا کیا ہے؟ ایسی کوئی بات کی ہے ہم نے کہ بھئی حکومت کے خلاف یا حکومت کو گرائیں گے یا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے گا یا ہمیں اعتماد نہیں ہے؟ کوئی بات بھی ہم نے نہیں کی. بجٹ پہ ووٹ دیں گے؟ بجٹ پہ دیکھیں اس کے لیے ہماری کمیٹی ہے. میں تو ایک آدمی اس کے اندر، یہ جس میں 30-35 ممبر. آپ کہتے ہیں سہیل افریدی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ گر جائے گی. میری بات سن لیں. ہم پی ٹی آئی کے عہدیدار رکن بھی ہیں اور اپنے حلقوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ان کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید ہمیں دیوار سے لگا دے بجٹ میں، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ انصاف سے یہ بجٹ لے کے آئیں، خان صاحب کے وی این کے مطابق بجٹ لے کے آئیں. ہم بجٹ ڈاکومنٹ کو سٹڈی کریں گے، اور ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے، لیکن ہم بجٹ کو سٹڈی کرنے کا اپنا حق تو رکھتے ہیں. اور اگر ان پہ ہمارے حلقے کی 30-35 کے ساتھ ناانصافی اگر ہوتی ہے تو کیا ہم اس پہ آواز بلند نہیں کریں گے؟ اگر بجٹ اور اگر ہماری باتوں کو وہ انکارپوریٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کا رابطہ آپ لوگوں کا ہوا ہے، بیرسٹر گوہر نے کیا آپ لوگوں کو یقین دلایا؟ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی یہ 4-5 لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، جن میں جنید اکبر بھی ہیں، جن میں یہ ہمارے صوبائی مرکزی دونوں عہدیداران ہیں، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور، اور یہ لوگ 3-4 بیٹھے. ہماری گزارش سنیں، ہماری گزارش ایک ہی ہوگی. ان سے ہم سہیل افریدی کے خلاف، اس صوبائی حکومت کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آ رہے، نہ ہم کرتے ہیں. وہ جو بات کرنی ہوئی ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر کر لیں گے. ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ڈیٹ دیتے خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے لیے؟ کوئی ڈیٹ دیں. کوئی قابل عمل فارمولہ ہے آپ کے پاس یا ہے بھی نہیں ہے؟
اگر نہیں ہے تو کیا خان مشتاق کو غنی صاحب، اسی طرح ہم چھوڑ دیں؟ آپ ایوان کے کسٹوڈین رہے ہیں، آپ تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں. بجٹ پاس نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوان میں آپ کے پاس اعتماد نہیں، آپ کی گورنمنٹ عملاً گر جاتی ہے. اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی وجہ سے گر جاتی ہے، آپ اتنی ووٹ نہیں کرتے. تسلی آپ رکھیں کہ ہم تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کبھی نہیں گرنے دیں گے. اتنی تسلی تو آپ کہیں رکھیں. پھر ووٹ دیں گے بجٹ کے اندر؟ یہ الگ بات ہے، لیکن جو بات میں نے کی ہے کہ پہلے وہ ہماری باتیں بھی سنیں گے کہ جو ہمارے بجٹ کے اندر اگر تحفظات ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم. اگر انہوں نے انصاف سے بجٹ دیا ہے، سارے حلقوں کو برابر انہوں نے اس میں ایڈریس کیا ہے، تو پھر ہمارا کیا اختلاف؟ شفیع جان صاحب ہمارے شو میں بھی تھی، آپ نے ان کا ذکر بھی کیا. اصل میں تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا کہ اگر کابینہ میں توسیع ہوئی، مشتاق غنی صاحب کا نام ہوتا، باقی لوگوں کے نام ہوتے، آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. یہ کابینہ میں توسیع ہوئی، اس میں آپ کے نام شامل نہیں ہیں، اب عمران خان کی رہائی آ گئی. میں حلفاً آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اپنے لیے تو پورا حلف اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، کس کو آفر کر لیں آپ، کوئی ایک بھی کابینہ میں جائے گا نہیں. نو باڈی ول گو. یہ ہم نے کہا کہ ہمارا اب اگر آپ کو پیشکش بھی ہو تو کابینہ کا حصہ نہیں بنے. ہو چکی ہے، میں نے انکار کیا. میرے یہ پرانے ساتھی ہے، اسپیکر صاحب لے کے آفر آئے تھے آپ کے پاس؟ اسپیکر صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی لوگ تھے جو ہمارے پرانے دوست ہیں، وہ آئے ہیں ہمارے پاس کسی ریفرنس سے. اصل میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا مذاکرات کی، ان کو اوپن ٹو پبلک نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو آج تک نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے بات نکل کے آ گئی. ٹھیک. میری 3-4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں نے کسی ایک ملاقات کو بھی میڈیا کو نہیں بتایا، نہ تصویر لگائی ہے. بابا سیم صاحب والی بھی وہ تصویر ان کے پیج سے لگ گئی تھی تو چلو آگے بات سامنے. لیکن مجھے یہ آفر ہوئی، میرے کو اور ساتھیوں کو بھی ہوئی، سب نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم منسٹری کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم خان صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں. اب کیا یہ جرم ہے جو ہم بات کر رہے ہیں؟ میں ایک سوال اور کرتا ہوں. جی. آپ کہتے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی رہائی کا. آپ عمران خان کی رہائی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یا علی امین گنڈا پور کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ ہمارا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے. اب وہ قصہ پارینہ بن گئے ہیں. اب وہ تو ایوان کا حصہ تو ضرور ہیں، لیکن ہی از ناٹ چیف منسٹر. چیف منسٹر از سہیل افریدی. آپ کل کہہ رہے تھے کہ انہیں عدالت نے بحال کیا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر عدالت ان کو بحال کرتی ہے تو ہمارا ان کے سامنے بھی یہی ایجنڈا ہوگا. پہلے تو پارٹی کی بات ہے، پیٹیشن پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلے تو پارٹی کی بات ہے کہ کیا پارٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اگر پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر ہمارا ان کے سامنے بھی یہی پوائنٹ ہوگا ایک پیٹیشن جو آ آج گئی سہیل افریدی کے سامنے. اصل یہ ساری چیزیں سنکرونائزڈ ہوئیں، ایک ساتھ آئیں تو بہت سارے شکوک و شبہات اور ابہام پیدا ہوئے. اب ان کے خلاف ایک پیٹیشن لے کر آتے ہیں شیر افضل مروت، جو آپ کی پارٹی کے ہی رہنما تھے جن کو پارٹی نے نکال دیا. اس پیٹیشن پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی کے خلاف وہ پیٹیشن جائز ہے؟ اصل میں اب اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. نہیں، ایک سیاسی موقف بھی ہوتا نا. نہیں، سیاسی موقف کی بات یہ ہے کہ میرا تو خیال میں کہ اور علی امین خان نے خود بھی اس کی تردید کیا کہ میرا اس پیٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیر افضل مروت نے کی ہے. تو اب ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر ان کے آگ میں فیصلہ آتا ہے فرض کیا تو ہماری پارٹی ول ڈیسائیڈ. نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سیاسی رہنما ہے نا، آپ کا ایک اوپینین ہے، آپ ایک حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں کہ وہ پیٹیشن جب عمران خان نے ان کو ہٹا دیا، گنڈا پور صاحب نے اس کو قبول کر لیا، تو آپ کی پارٹی جس طرح آپ نے خود قبول کر لیا کہ سہیل افریدی میرے چیف منسٹر ہیں، تو اب اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ وہ پیٹیشن دائر ہونی چاہیے تھی یا نہیں دائر نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جب خان صاحب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو خان صاحب کا فیصلہ فائنل ہے. ٹھیک. بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا، اب یہ جو ساری باتیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کابینہ میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے. اب ایک بات جو علیمہ خان کہتی ہیں، علیمہ خان ظاہرہ کہتی ہیں کہ اگر عمران خان کا اعتماد سہیل افریدی کے اوپر ہے تو ہم بھی سہیل افریدی کے ساتھ ہیں. عمران خان کی فیملی کو سہیل افریدی پر اعتماد ہے، وہ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہے. اب پھر اس حوالے سے یہ کیوں یہ سمجھا جائے کہ عمران خان کی فیملی بھی عمران خان کے ساتھ لائل نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہمیں سہیل افریدی کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ کیا ہماری کسی سٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح ہوئی ہے؟ علیمہ خان اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی اور سہیل افریدی ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ کو بجٹ اس وقت تک پیش نہیں کرنا چاہیے جب تک خان صاحب کے آپ کی ملاقات نہ ہو. وہی سہیل افریدی صاحب اس کی بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں بجٹ پیش کروں گا. ہم نے بھی ان دونوں کے موقف کی برملا حمایت کی کہ بالکل جائز موقف ہے. وہ ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں، سہیل افریدی ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، ان کی ملاقات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. مشتاق غنی صاحب، بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے. مجھے ذرا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور یہیں سے بہت سارے اور سوالات ہیں جو ان کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک جی.
سہیل آفریدی صاحب سے آخری ملاقات کب کی یا ان سے گفتگو، یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش آپ نے میں کی؟ بھول ہی گیا ہوں کہ آخری ملاقات کب ہوئی ہے، کوئی رابطہ اس آپس میں نہیں لیے ہے؟ کہ دیکھیں آج کل تو وہ لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں نہیں، لیکن عام حالات میں بہت مشکل ہوتا تھا سہیل آفریدی صاحب سے آپ کا ملاقات آخری بار کرنا۔ رابطہ کب ہوا ان سے؟ 2 مہینے ہوں گے، 2.5 مہینے ہوں گے۔ اور آپ نے یہ جو سارے بات چیت آج بھی کر رہے ہیں یا باقی بھی آپ کا ایک موقع بڑا واضح ہے آپ کے گروپ کا، ہمارا موقف ہر ایک کے سامنے ہے، واضح ہے۔ پارلیمانی پارٹی میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر سہیل آفریدی کچھ کہتے تو آپ کو ہوں گے نا، کچھ جواب تو دیتے ہوں گے کہ بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 ہیں اپنے اپوزیشن لیڈران جو علامہ راجہ علامہ ناصر اور محمود صاحب صاحب، تو یہ انہوں نے کرنا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ الگ قسم کا احتجاج ہے، وہ خان کی رہائی کا احتجاج نہیں ہے، وہ باقی ایشوز کا احتجاج ہے۔ خان اپنی رہائی کے لیے کبھی نہیں کہے گا کہ باہر نکلو۔ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا جو خان کے ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں کہ خان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں؟ ہم نے کیا کیا خان کے لیے آج تک؟ کس نے ہمیں کہا کہ بھئی باہر نکلو؟ آؤ نکلتے ہیں، خان کی طرف جاتے ہیں، ڈی چوک میں بیٹھتے ہیں، اپنے 200 500 بندے لے کے آؤ سارے آگے۔ بات تو اس طریقے سے ہوتی ہے۔ کل بھی لیما آپا کہہ رہی تھی کہ جس دن 10,000 بندے آپ لوگوں نے یہاں اکٹھے کر لیے، اب 10,000 20,000 بندے ویسے نہیں آتے، مقابلہ کر کے وہاں پہ نہیں تو جائیں گے، اس میں جگہ جگہ ان ایک کو صورت یہ بھی ہو رکاوٹیں سکتی ہوگی۔ ہے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جی کہ مشتاق غنی صاحب اپنے گروپ کو 30 35 جو بھی آپ لوگ وہ بھی پوچھتے ہیں کتنا نمبر ہے، ان کو ساتھ لیں، 10,000 لوگ لے کے آئیں، علیمہ خان کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی سہیل آفریدی نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں، آؤ ہمارے پیچھے آؤ۔ دیکھیں یہ ہماری تحریک مرحلہ وار چل رہی ہے، ابھی تو ہم نے آغاز کیا اس کا کہ پہلے ہم ان کو ذرا ریکویسٹ کر لیں، کل یہ نہ کہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں ہے یہ کون ہوتے ہیں تحریک چلانے والے۔ تحریک چلانے والے تو ہم ہیں، عہدیدار ہم تو نہیں ہیں، یہ عہدیدار ہیں، خیر صوبے میں ہیں یا مرکز میں یا جدھر بھی، یہ سارے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم پہلے ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں، سامنے میدان میں آئیں، آپ صدر ہیں، آپ سیکٹری ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، خان کی رہائی کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے، کیا پلان ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کیا وہ مذاکرات آج تک فروٹفل ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو عید کے دن بھی بہنوں کی ملاقات آپ نہیں کرا سکے، تو مطلب وہ کوئی مذاکرات نہیں کیا تھے۔ کہتے ہیں مذاکرات کس سے، کوئی گورنمنٹ سے کر رہے تھے؟ سنتے ہیں ہم کہ بھائی پیچھے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، چکزئی صاحب کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہمیں تو کسی نہیں بتا، ہم تو میڈیا کی رپورٹ سے ہی سنتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ مشتاق غنی صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک مرحلہ وار ہے اور اب اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ لوگ آگے بڑھیں گے، کیا کریں گے؟ پھر کیا آپ تاریخ دیں گے؟ کیا آپ احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ کوئی اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے؟ اڈیالہ کی طرف آئیں گے؟ پھر آپ کے پاس کیا جس سے کارکن ان کو چھوڑے اور آپ کی طرف دیکھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارا لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ ہے، جس سے ہم نے عمران خان رہائی تحریک، اب ہم ان کو ناراض نہیں، لائک مائنڈڈ کہیں گے، لائک مائنڈڈ عمران خان رہائی تحریک، تو اس میں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی اس کو لیڈ نہیں کر رہا، ہم سارے ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے ویسے میڈیا شاید میرے اس کی وجہ سے مجھے سمجھتے ہیں کہ میں لیڈ کر رہا ہوں، میں لیڈ نہیں کر رہا، سارے ہی لیڈ کر رہے ہیں، سارے لیڈر ہیں اس کے اندر جتنے ایم پی ایز ہیں۔ میں اس کو ذرا آپ کو قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، سہیل آفریدی نے رہائی فورس بنائی تھی، وہ تو نہیں چلی، لیکن اب مشتاق غنی صاحب اور ان کے لائک مائنڈڈ جو ہیں وہ عمران خان رہائی تحریک چلا رہے ہیں، اس طرح۔ دیکھیں فورس سے کچھ اور کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، ہم کوئی عسکری فورس نہیں ہیں، ہم ایک پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ تحریکیں ہی چلاتے ہیں، فورس لے کے نہیں نکلتے۔ تو ہم تحریک چلا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ سارے ورکرز ہماری آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے تو ورکرز کی آواز کو بلند کیا ہے جو آگے نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب وہ بڑے خوش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی حال نکل آئے، اور ہم نے حال نکال کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اس کے لیے ہماری ابھی تک تو سہیل آفریدی صاحب نے ہم سے ملاقات کا نہیں کہا، انڈیویجول ملاقاتیں کرتے ہیں، جو کوئی کرتا ہے ویسے ملاقات کے لیے فون آئے تو ملاقات تو کریں گے نا ان سے؟ انڈیویجول نہیں کریں گے، کلیکٹیو کریں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات کریں گے تو پورا گروپ کرے گا، پورا کوئی نہیں گروپ کرے گا۔ آپ نے کوئی تمام ارکان نے آپس میں کوئی حلف بھی لیا ایک دوسرے سے؟ بالکل لیا ہوا ہے۔ کیا حلف لیا؟ اور یہ ہے کہ ہم جو بات کریں گے اتفاق اور اتحاد سے ایک ہی بات کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب آپ نے چونکہ حلف کی بات کر دی ہے، ایگزیکٹ کتنا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں جو حلف کے نیچے ہیں وہ کسی صورت بھی ایگزیکٹ تو فگر کسی کو پتہ نہیں ہے، سب ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ میں نے کس سے حلف لیا ہے، میری آپ سے نہیں، حلف آپ نے کسی سے لیا، اس نے آگے اس طرف لیا، اکٹھے نہیں لیا؟ نہیں اکٹھے نہیں، اپنے اپنے بس کرتے ہیں چھپا کے کہ بھئی ہو گیا، بس ٹھیک ہے یہ حلف ہے، وہ پھر آتے ہیں ہماری میٹنگ میں۔ تو بارکیف بات یہ ہے نمبر تو پھر بھی شو ہوا ہوگا کسی میٹنگ میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 30 سے 35 سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ 30 سے کم نہیں ہے، 30 سے 35 کے درمیان، چلے 35 کر لیتے ہیں نمبر، 35 لوگ اس سے ہیں کم نہیں ہوگا۔
تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا پھر روز بروز یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے. ہم جب اگلی میٹنگ اناؤنس کریں گے تو 4 دن بعد اس میں 3-4 لوگ نئے آئے ہوئے ہوں گے. اسی طرح ہی ہوتا ہے, بڑھتے جا رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف صحیح ہے. ہم تو وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں, ہم تو کوئی اور چیز تو نہیں مانگ رہے ہیں, ہم تو صرف خان کی رہائی کے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک سوال اور ہے, وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور, اسلام آباد کی جانب مارچ کیا نومبر میں, آپ کو یاد ہے. پھر سہیل آفریدی ہیں, جو کام یہ نہیں کر سکے دونوں چیف منسٹر صوبے کی حکومت ہوتے ہوئے, پیچھے بشا بی بی بھی ان کے ساتھ تھیں, وہ یہ 35 لوگ کس طرح سے کر پائیں گے؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ لیڈر کون ہے, آپ کہتے ہیں لیڈر بھی نہیں ہے. جو کام 35 لوگ جو ہیں اس کو آپ ایک پریشر گروپ کہہ لیں, جو مرکزی تنظیم کے اوپر بھی, جو صوبائی تنظیم کے اوپر بھی, اور جو صوبائی گورنمنٹ کے اوپر بھی, کہ ان کو یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ آپ سارے بیٹھ کے ڈیٹ دیں, ہم ڈیٹ نہیں دے رہے, آپ ڈیٹ دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقی دیکھیں علی امین کے ٹائم کی آپ نے بات کی, گو کہ وہ فروٹفل نہ ہوا, بڑا اس میں حادثات بھی ہوئے 25-26 دسمبر, لیکن ہم ڈی چوک تک آ جاتے تھے. ان 8 مہینوں میں تو ہم اٹک کا پل بھی کراس نہیں کر سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بطور وزیر اعلیٰ عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا, کوشش کی ہے, سہیل آفریدی کی نسبت زیادہ اچھا کردار ادا کیا. کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے آ جاتے تھے اور ہم سارے آ جاتے تھے. گو کہ ہماری لاشیں بھی اٹھانی پڑ گئی, اب تحریکوں میں قربانیاں تو دینی پڑیں گی. ظاہر آ گیا فاشسٹ لوگ کھڑے ہیں, گولیاں انہوں نے چلا دی ہمارے نیتے کارکنوں کے اوپر. ہم تو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے, تو بارکیف ہم آتے تو تھے نا. ابھی تو آنا جانا بھی ختم ہو گیا ہے. ابھی سوائے اڈیالہ چلے جائیں, اڈیالہ جا کے 200-300 آدمی کیا تیر مار لیں گے, سیلفی ہی بنے گی نا. ان لائک مائنڈڈ لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو ساتھ میں لانے کی کوشش کی, ان سے کوئی رابطہ کیا یا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ نہ انہوں نے رابطہ کیا اور نہ یہ گروپ کسی سے رابطہ کرنے کے حق میں ہے. نہیں تو اگر علی امین گنڈا پور آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہی کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا, اور ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں جو ہماری, ہمیں تو پتہ نہیں ہم اس کو کہا کیا کریں. آپ نے عمران خان رہائی تحریک, پریشر گروپ, اور اب عمران خان رہائی تحریک, عمران خان رہائی تحریک, ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی سے رابطہ نہیں کریں. نہیں اگر علی امین گنڈا پور خود آپ سے رابطہ کرتے ہیں پھر بھی لیبل لگ جائے گا علی امین کا, تو ہم علی امین کا لیبل اپنے اوپر کسی صورت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس گروپ میں علی امین گنڈا پور کو شامل نہیں کیا جائے گا؟ میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں ہے اس میں شامل کرنے کی, بیکاز ہمارا نمبر پورا ہے. ہم تو کافی لوگ ہو گئے ہیں اس کے اندر. ہمارا تو خیال تھا ہم 30-32 ہو جائیں بس, اتنے کافی ہیں, لیکن اب یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے. لیکن بڑے ٹھیک ہے, اور کسی سٹیج پہ تو ہمیں سہیل آفریدی صاحب بلائیں گے, بات کریں گے ہمارے ساتھ کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو ہم کہیں گے جی ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں. اور ہم ان سے بھی یہ بات نہیں چاہتے کہ آپ کریں صرف اکیلے, یہ ہم آپ کو اکیلا وہ ڈال دیں اس میں. ہم کہتے ہیں جی ہم اس سے صوبائی اور مرکزی تنظیم سے بیٹھ کے بات کریں, ان کو مجبور کریں کہ یو آر دا چیف منسٹر آف دا پروونس. علیمہ خان جو ہیں وہ بھی ظاہر رہائی چاہتی بھی ہیں, وہ ساری باتیں کرتی ہیں. آپ کی کل ان سے کیا گفتگو ہوئی, یا اس سے الگ آپ نے ان سے کوئی میٹنگ کرنے کی کوشش کیا؟ نہیں, جب بھی ہوئی ہے یہیں پہ ہماری اس سے ملاقات ہوئی ہے, اور ہر ملاقات میں وہ اپنی یہی تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ 80,000 ہمارے عہدیدار ہیں اس پارٹی کے, اور اتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, تو کیا ان کا دل خان کے لیے نہیں دھڑکتا؟ انہوں نے کہا ہمارا تو دھڑکتا ہے, ہمارا تو وہ بھائی ہے, ہم تو آئیں گے, کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ آئے ہم پھر بھی آئیں گے. تو یہ بات کیا دل کو چھونے والی بات نہیں ہے؟ تحریک انصاف اور عمران خان کی رہائی کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن بریک کا ٹائم ہوگا جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ لوگوں کا اتحاد بھی ہے, حلف بھی ہو گیا, ظاہرہ پرکان اسمبلی ہیں, لوگوں کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. اگر آپ لوگ کمیٹڈ ہیں, کلیئر ہیں, تو ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے آئیں, کیوں نہیں پاور شو کرتے؟ کب کریں گے لوگوں سامنے لے کر آئیں؟ آ جائیں گے, وہ بھی سٹیج آ جائے گی. دیکھیں ابھی تو ہمارا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, ابھی تو ٹوٹل 2-3 ہفتے ہوئے ہیں. ہم تو بڑے بجٹ پہ ابتدا پہ ہے. بجٹ پہ پاور شو کریں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ بجٹ میں, اگر دیکھیں ہم پارلیمنٹیرین ہیں, ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے سہیل کی حکومت کو گرانے کے لیے ہم نے یہ گروپ نہیں بنایا, لیکن بجٹ پہ اگر سامنے جب ڈاکومنٹس آئے گا, ہمارے تحفظات ہوں گے, تو ان تحفظات کے لیے ہم ضرور فائٹ کریں گے. اور پھر ان فائٹ کو اور ان تحفظات کو یہ دور کر دیتے ہیں, تو ہمارا کیا اختلاف ہے ان کے ساتھ؟ ٹھیک. اچھا, اب چونکہ آپ کا پورے کا پورا مدعا یہ ہے کہ اعلان کیا جائے, ایک تاریخ کلیئر دی جائے, چلیں مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ بیرسٹر گوہر سے لے کے سہیل آفریدی جونیئر اکبر تحریک انصاف ایز اے پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ پارٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے مرحلے ہوں گے, اگلے 2 مہینے میں, 1 مہینے میں
کب تک واضح طور پہ گراؤنڈ پہ تحریک نظر آئے گی؟ جہاں نظر آئے کوئی لانگ مارچ کریں گے، اگر کوئی صورتحال ہوگی، کوئی ایسی سٹیج ہے جہاں پہ آپ سوچیں کہ چونکہ نہ سسٹم بات سن رہا ہے، نہ تحریک انصاف سن رہی ہے، یہ لیں استعفے، آپ سنبھالیں اپنی اسمبلی، ہم لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، استعفوں کے اوپر، ہمارے استعفوں کے اوپر نہیں، تحریک کے اوپر، تحریک کے اوپر، کہ بھئی اب ہم نے اگلے مرحلے میں سندھ، پنجاب اور باقی جو جی بی اور آزاد کشمیر کے جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں، پرٹیکولرلی جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ان سب سے رابطے کریں گے، اور پھر اور سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کے ساتھ بھی، اور اگر تب تک یہ ڈیٹ نہیں دیتے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صوبے میں ایک کنونشن رکھیں۔ کے پی کے میں پہلا کنونشن کریں گے، پہلا کنونشن ہم رکھ لیں جس میں یہ سارے لوگ مہینے میں یا 1.5 مہینے میں، جس وقت ہم تیار ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ساری ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس قابل ہم ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہیں کہ ہم ڈیٹ دیں اور لیڈ کریں، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کے لیے ایزی ہے، آپ کریں، اگر وہ ڈیٹ نہیں دیں گے تو آپ ڈیٹ دیں گے، پھر ہم کھڑے ہو گئے، پھر ہم پہلے کنونشن کریں گے، سب سے اوتھ کروائیں گے، اور پھر اسی میں ہی ڈیٹ دے دیں گے کہ چلو جی ہم تو چلتے ہیں، یہ نہیں چلتے تھے۔ اچھا، وہ فواد چوہی صاحب اور دیگر ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی بنی تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ تحریک انصاف والے نہیں رہائی چاہتے، ہم گورنمنٹ سے مذاکرات کریں گے، گورنمنٹ سے رابطہ کریں گے، انہیں کچھ ملاقاتیں بھی کی۔ یہ فواد چوہی صاحب ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، ان کو بھی شامل کریں گے پھر اپنے ساتھ؟ ہمارا ان سے ابھی تک کوئی رابطہ بھی نہیں، لیکن کوئی پلان اور شامل ہے؟ جس کو بھی شامل کرنا ہوا یا نہ کرنا ہوا، ہماری یہ جو گروپ ہے یہ فیصلہ کرے گا، یہ عمران خان رہائی تحریک فیصلہ کرے گی، تو کس کو، کیونکہ بڑے محتاط طریقے سے ہم چل رہے ہیں کہ ہماری صفوں میں کوئی ایسا بندہ بھی نہ آ جائے کہ جو ہمیں الٹا خراب کر دے، اس لیے ہم انڈر اوتھ لیتے ہیں۔ آخری سوال آپ سے، ظاہر ہے کہ جب فارورڈ بلاک آپ لفظ نہیں استعمال کر رہے لیکن آپ کے مخالفین آپ کے لیے فارورڈ بلاک لفظ استعمال کر رہے ہیں، جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن بھی ظاہر ہے کہ اس طرف آتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، جے یو آئی نے، کیونکہ سہیل حفیظ صاحب مولا صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ اگر انہیں یہ لگے گورنر صاحب کو کہ نمبر پورا سہیل افریدی کے پاس نہیں ہے اور کوئی ایسا موقع آ گیا، چلیں بجٹ تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے تحفظات دور ہوں گے تو آپ پاس کریں گے، اگر وہ کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ لیں سہیل افریدی صاحب، تو ایک تو یہ رابطہ ابھی تک ان کی طرف سے ہوا یا نہیں ہوا، دوسرا اگر اعتماد کے ووٹ کا کوئی موقع آ گیا تو سہیل افریدی کو اعتماد کا ووٹ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی ہے؟ جب ہم ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سوچی کہ یار شاید ہم ان کو ووٹ نہ دیں تو ان کو یہ لوگ بجٹ میں پاس کرا دیں، تو پھر ان کے اوپر کمپنی کی چھاپ سیدھی لگ جائے گی، یہ کہ بھائی سہیل افریدی کے اوپر کمپنی کے بندے ہیں، پھر کیا چھاپ لگے گی؟ اگر اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اپوزیشن کیا آسانی سے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ یہی الزام تو لیکن گنڈا پور کے اوپر تھا، جس کے اوپر بھی تھا، لیکن یہاں بھی الزام لگ جائے گا، اس لیے سہیل افریدی صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو عمران خان لائے ہیں، ان کو ان لوگوں کی ووٹوں پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، یہ ایسا نہ کریں، اپنے ان 35-40 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ساتھ بات کر لینا۔ سہیل افریدی بھی تو خان کی رہائی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں یا اپوزیشن کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اس سے عمران خان کی رہائی کو کیا فرق پڑے گا؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ جب ملاقاتیں کرتے ہیں تو کیا آپ نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے؟ ٹھیک، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب مجھ سے آپ کتنی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں اپنے اس گروپ میں پہلے اجازت لوں گا، تب آپ طالبین کی بات کی، میں نے کہا یہ گروپ ول ڈیسائیڈ، آئی ایم ناٹ دا اونلی پرسن۔ اسی طرح ان کو بھی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر اگر یہ محسن نقوی سے ملتے ہیں، مولانا صاحب سے ملتے ہیں، کسی اس سے ملتے ہیں، گورنر صاحب سے، تو اپنی پارلیمانی پارٹی میں اعتماد میں لے کے کہ میں کس مقصد کے لیے مل رہا ہوں، آپ کو اعتماد میں لیا جائے، اور گورنر کو اعتماد کا ووٹ کہیں گے تو پھر تو کمپنی والی بات نہیں ہوگی نا، پھر تو ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا اپنا نمبر شو کریں، پھر تو آپ کو ووٹ کرنا چاہیے ان کو کہ اعتماد کا ووٹ دیں گے سہیل افریدی کی گورنمنٹ ہم بچائیں گے۔ ہمارا یہ فیصلہ بھی ہمارا یہ گروپ کرے گا کہ اب اگر یہ بجٹ، دیکھیں یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا، ان سب کا بجٹ کے ساتھ تعلق ہے، کہ اگر ہمیں فیئر یہ ہے کہ ہم سب نے جو عمران خان کا نام لے لیا، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور ہمارے حلقوں میں بھی یہ مستیاں کریں گے، نہیں کیا جو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، تو دیوار سے لگانے کا یہی مطلب ہے کہ یہ جیسے انہی کے منسٹر نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ہم صوبے کی زمین تنگ کر دیں گے، یہ میں نے تو نہیں کہا نا، یہ شفیع جان نے کہا ہے، تو اب صوبے کی زمین وہ ہم پہ کیسے تنگ کر سکتا ہے؟ یہی
کہ ہمارے حلقوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، ایڈمنسٹریشن کو یہ کہہ دینا ان کی بات نہ سنیں، فلاں نہ کریں، جو آپ کے 30-35 بجٹ میں ہمارے ساتھ ناانصافی کر دینا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اچھا، ویسے گورنمنٹ کے پاس آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، ان کو معلومات وہ لے لیتے ہیں۔ جو 30-35 لوگ ہیں ان کے حلقوں کے اندر جیسے پولیس کو، انتظامیہ کو احکامات دیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے جو پارلیمنٹیرینز کے کام ہوتے ہیں، آپ کو، آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی حکومت ان 30-35 لوگوں کو انتظامیہ کے ذریعے تنگ کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک نہیں تنگ کیا، ابھی تک نہیں کیا گیا، ابھی تک نہیں کیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم تو کسی حد تک نہیں گئے، ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے۔ میں نے پہلے کہا معصوم سا مطالبہ خان کی رہائی، کیا یہ جرم ہے؟ اگر جرم ہے لیکن اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کو تحریک انصاف سے ایز اے پارٹی آپ نہیں اس کے خلاف بول رہے، اس کے خلاف نہیں جا رہے، آپ جائیں بیرسٹر گوہر کے گھر کے باہر 35 لوگ دھرنا دیں، آپ صرف سہیل آفریدی کی گورنمنٹ کو، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ گورنمنٹ بھی چلی گئی تحریک انصاف کی تو پھر تحریک انصاف کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کبھی نہیں ہٹ کیا سہیل آفریدی کی گورنمنٹ کو۔ میں نے ابھی آپ کے اس چینل پہ بات کی ہے کہ ہم ان کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، گورنمنٹ کو نہیں کہ وہ خان صاحب کی حکومت ہے، لیکن بشرطے کہ وہ ہمارے بھی تحفظات کو سنیں کہ ہمارا بجٹ کے اندر ہمارا حصہ ہمارے حلقوں کا اگر پورا ہے تو ہمیں پھر ایک ہی پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ خان سے ملاقات والا، کہ وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اب حلیمہ اپن نے کہا تھا، انہوں نے خود کہا تھا، اب کسی صورت وہ نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل۔ ابھی تو میں یہ بات بھی ابھی نہیں کرنی چاہیے تھے، میں تو یہ کہتا کہ ہمیں یہ پریشر بلٹ اپ کرنا چاہیے تھا وفاق کے سہیل اوپر۔ آفریدی نے کابینہ میں جو لوگ لے کے آئے ہیں نئے وزیر، آپ تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، آپ چوتھی بار غالباً ایم پی بنے ہیں، میرٹ پہ لوگ آئے ہیں؟ کوئی میرٹ پہ نہیں آیا۔ کل آپ کے وزیر اعلیٰ کے وزیر بلکہ آپ کے وہ ایم پی بات کر رہے تھے جو منظر عام پہ آئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے، پیسے لیے جا رہے ہیں ریلیز کرنے کے، کیا واقعی تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری اپنی حکومت ہے، میں بینگ اے سینئر پولیٹیشین، میں نے ابھی تک ان باتوں کے اوپر اپنی زبان نہیں کھولی، میں صرف ون پوائنٹ پہ جا رہے ہیں۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، ون پوائنٹ پہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ، عمران خان کے ویژن پہ نہیں چل رہی، کرپشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو باتیں ہیں ہم سہیل آفریدی صاحب کو بتا بھی رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ کر بھی رہے ہیں اور پھر بھی کرتے رہیں گے۔ یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ اپنی جگہ کی باتیں ہیں ہماری۔ بات یہ ہے کہ صرف ابھی ایک ہی پوائنٹ پہ ہم نے کہا فوکس کریں بس، اور چیزوں پہ ہم پڑ گئے نا تو یہ عمران خان والا ایشو سائڈ پہ رہ جائے گا اور ہم کسی گڈ گورنرز اور فلانی والے گورنرز اور اس طرف نکل جائیں گے۔ سہیل آفریدی بہتر وزیر اعلیٰ یا علی گنڈا پور بہتر وزیر اعلیٰ تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بس وہی بہتر وزیر اعلیٰ ہوگا جو عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس اور کنکریٹ کام نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے 2 وزیر اعلیٰ دیکھے ہیں۔ سہیل آفریدی نے کنٹینر بنایا تھا، بس درخواست ہے وہ کنٹینر لے کے نکل آئے، زندگی یا موت، آزادی یا موت۔ اگر خود نہیں نکلنا چاہتے کنٹینر آپ کے حوالے کر دیں؟ نہیں، خود نکلیں۔ اگر خود نہیں نکلتے کنٹینر آپ کے حوالے کر دیں؟ ہمارے حوالے کر دیں، پھر خود نہیں۔ دیکھیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ سہیل آفریدی ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی میں تو نکلنا چاہتا ہوں، یہ اوپر جو ہمارے ہیں تحریک انصاف کے لوگ آپ کے کہنے پہ نکلیں گے؟ کیوں نہیں نکلیں گے؟ پھر نکلیں گے، لیکن دیکھیں اس کے لیے جو اس طرح کی میس موومنٹ ہوتی ہے نا، اس کے لیے بڑی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ جتنے عہدیداران ہیں، یا ہم ایک موو لے کے نکلے اور ہمارے خلاف لوگ نکل آئیں کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں کوئی نیا کام کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خان کے لیے سب اگر مخلص ہیں تو سب یہ تحریک تب چلے گی کہ ہر بندہ ایک پیج پہ ہوگا، خواہ وہ صوبے کا ہے خواہ وہ مرکز کا۔ آپ نے بھی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کا ووٹ دیا، اس لیے دیا کہ عمران خان کا آرڈر تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب آپ چونکہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا جس طرح سے تحریک انصاف کے اوپر ایک لیبل لگتا ہے کہ جی عثمان بزدار کو پنجاب میں آپ لے کر آئے، اور پھر بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں وہ غلط فیصلہ تھا، کیا سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا بھی عمران خان کا فیصلہ غلط تھا یا وہ فیصلہ بیک فائر کر گیا؟ میں عمران خان کے کسی فیصلے کو غلط نہیں کہوں گا، وہ ہمارے لیڈر ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ان سے بھی ہو رہی ہیں، غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے، وہ یہ بھی درست کر لیں۔ نہیں، عمران خان سے یا سہیل آفریدی سے؟ میں سہیل آفریدی کی بات کر رہا ہوں، اور مشورہ ہمیشہ صابر رائے لوگوں سے لینی چاہیے۔ اپنے آپ کے ارد گرد جو ینگسٹرز ہیں، ٹھیک ہے وہ بڑے افلاطون ہوں گے لیکن ان کا اتویہ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ وہ سارے جیت کے آئے ہیں۔ وزیروں کی بات کریں جو ان کے ارد گرد مشیران خاص ہیں، کون ہیں ان میں ویسے؟ میں نام لیتا ہوں، میں نام لے دیتا ہوں۔ کابینہ کے لوگوں میں مینا خان افریدی ان کے کلوز دکھائی دیتے ہیں، شفیع جان دکھائی دیتے ہیں، غالباً شاید خٹک دکھائی دیتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔
یہ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. تو ان سب کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک مشورہ دیں. مشورہ یہ دینا چاہیے کہ دیکھیں ہم سب خان کے جالے کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ جن کے نام آپ نے لیے ہیں نا, یہ جب تحریک ہماری چل رہی تھی علی امین کے ٹائم پہ, یہ سارے فرنٹ لائن پہ لڑا کرتے تھے, فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے. سہیل افریدی بھی ہوتے تھے, شاہد خٹک بھی ہوتے تھے, مینا خان بھی ہوتے تھے, اپنا وہ ہمارے اور ساتھی یوتھ کے, وہ سارے فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے. اب وہ کیوں بیک لائن پہ چلے گئے ہیں سارے؟ ہم کہتے ہیں آئیں فرنٹ لائن پہ. اقتدار پیارا ہو گیا شاید سہیل افریدی کو, اقتدار کا نشہ لگ گیا. اللہ کرے یہ نشہ اتر جائے, لگ گیا ہے, اللہ کرے نشہ اتر جائے, لگ گیا ہے. اور اچھے برے کو پہچان لیں. اپنے ان ساتھیوں پہ یقین کریں, اعتماد کریں جو ان کو صحیح مشورہ دیں. مشتاق علی صاحب, آپ کے وقت بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ آج ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی پختونخوا کے جو معاملات ہیں اور اس تحریک کے حوالے سے چیزیں اس کے اوپر بات کی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.